पुराने जमाने का जिक्र है। एक गांव में एक शख्स अजब खान रहता था। लोग उसे टमाटर खान के नाम से याद करते थे। इसकी वजह यह थी कि अजब खान को टमाटर बहुत पसंद थे। बात अगर यहाँ तक ही रहती तो उसका नाम अजब खान ही रहता। लेकिन उसकी शक्ल भी बिल्कुल टमाटर जैसी थी। सुर्ख रंग का फूला फूला सा चेहरा और सर पर बांधी हुई सब्ज पगड़ी। दूर से देखने पर टमाटर खान वाकई किसी खेत में उगाया हुआ टमाटर दिखाई देता था। टमाटर खान ठंडी ठंडी सांसें लेकर अपने आप को कोस रहा था और अपनी उंगली से आंसुओं को साफ कर रहा था और साथ ही कमर को सहला रहा था जिस पर कई जगह नील पड़े हुए थे और ये नील कपड़े फाड़ कर अपनी शक्ल दिखा रहे थे। आज माँ ने टमाटर खान को छुरी के साथ कुछ ज्यादा ही प्यार कर डाला। इस मार की वजह यह थी कि टमाटर खान ने यूं ही महसूस किया कि बाजार से टमाटर गायब हो रहे हैं तो टमाटर खान को फौरन अपनी नस्ल के हाथमे का अंदेशा हुआ। टमाटर खान ने इंसान की नस्ल की अफजाइश पर गौर किया तो उसे मालूम हुआ कि सिर्फ शादी ही से नस्ल में इजाफा किया जा सकता है। फिर क्या था, टमाटर खान ने एक दुकान से टमाटर चोरी किया और फिर तमाम रिश्तेदारों को दावत दे दी कि अभी मेरे घर पहुंचो, मेरी शादी हो रही है। इसके बाद टमाटर खान बैंड बाजे वाले काजी साहब और एक अदद सेहरा साथ लेकर घर पहुंच गया। माँ ने हैरत से टमाटर खान और बाकी रिश्तेदारों को देखा। टमाटर खान ने माँ को बताया, माँ मैं शादी कर रहा हूँ। माँ ये बात सुनकर बेहद खुश हुई क्योंकि टमाटर खान जैसे नखट्टू को कोई बेटी देने के लिए तैयार न था और माँ को ये गम खाए जा रहा था कि वो बेटे के सर पर सेहरा देखे। अब भी वो खुश ना होती तो और कौन होता, आज उसके बेटे की शादी हो रही थी। माँ ने इसी खुशी में अपनी हमसाइयों और दीगर मिलने जुलने वाली औरतों को भी बुला लिया और साथ ही उनके रिश्तेदार भी पहुंच गए। महफिल शुरू हो गई। बैंड वालों ने खूब बैंड बजाए और दूसरे लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। और फिर जब महफिल अपने अरूज पर पहुंच गई तो टमाटर खान जो उस वक्त सेहरा बांधे एक सीढ़ी पर चढ़ा बैठा था, अचानक नीचे उतरा और एक मेज उठाकर काजी साहब के आगे रख दी। ये मेज भी टमाटर खान दुकानदार से उधार मांग कर लाया था। मेज काजी साहब के सामने रखकर उसने बैंड बाजे वालों को और जोर जोर से धुन बजाने का हुक्म दिया और फिर जेब में से एक टमाटर निकालकर मेज पर रख दिया और काजी साहब को अर्ज की कि इससे मेरा निकाह पढ़ा दीजिए। बस फिर क्या था, तमाम लोग हंस हंस कर लूट पूट हो गए। कुछ लोग तो टमाटर खान और उसकी माँ को वक्त की बर्बादी और उनकी बेवकूफ़ी पर लान तान करने लगे। माँ का तैश के मारे बुरा हाल हुआ। टमाटर खान ने अपने साथ साथ उसकी भी बेइज्जती करवा दी। बस फिर क्या था, टमाटर खान की माँ ने छुरी उठाई और उसकी मरम्मत शुरू कर दी। टमाटर खान शोर मचाता हुआ इधर उधर भागने लग गया। माँ ने हासी मुरम्मत करने के बाद टमाटर खान को माफ कर दिया। उधर माँ ने माफ किया, इधर टमाटर खान ने चावलों का शाही आर्डर दे दिया कि माँ मैं तो चावल खाऊंगा। माँ ने पैसे ना होने का कहा तो टमाटर खान ने हिलाफे मामूल कह दिया कि मैं कमा कर लाता हूँ। ये कहकर टमाटर खान वहां से उठा, घर से एक लोटा, एक तस्बीह और एक मुसल्ला लेकर चल पड़ा। टमाटर खान जिंदगी में पहली बार कमाने जा रहा था। उसने सुना था कि लोग पीरों को खुद ही पैसे दे जाते हैं। अब टमाटर खान ने भी पीर बनने का इरादा कर लिया। टमाटर खान तीनों चीजें लेकर दूसरे गांव की एक मस्जिद के बाहर जाकर बैठ गया। टमाटर खान के ख्याल में बुजुर्ग तस्बीह के दाने गिनते थे, पढ़ते नहीं थे। थोड़ी देर गुजरी कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया। खौफ से उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ा हुआ था। उस आदमी ने आते ही टमाटर खान के पांव पकड़ लिए और इल्तिजा करने लगा, हुजूर मैं सोनार हूँ। बादशाह ने मुझे शाही ताज मुरम्मत करने के लिए दिया था। वो शाही ताज मुझसे गुम हो गया है। अगर मुझे ताज ना मिला तो बादशाह मुझे कत्ल करवा देगा। शाही सुनार टमाटर खान के पांव दबाते हुए डुबडुबाई आवाज में बोला। उधर टमाटर खान जो तेजी से झूम रहे थे, झूमने की उसी रफ्तार में बोलते चले गए, चावल खाओ, पूरे 1 मन चावल खाओ,
خود پکاؤ خود کھاؤ۔ شاہی سونار یہ بات سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اندر یقین و اعتماد موجود تھا۔ بس پھر کیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ایک انسان ہے، جن تو نہیں کہ ایک من چاول کھا جائے گا، وہ تیزی سے گھر کی طرف دوڑ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے شور مچا کر ایک عدد دیگ، ایک عدد کفگیر اور ایک عدد تھال لیا اور گھر کے دالان میں رکھ دیا، اور پھر بھاگ کر گودام میں گھس گیا تاکہ وہاں سے خود ہی چاول نکالے۔ اس کام کے لیے وہ نوکر سے بھی مدد لے سکتا تھا، لیکن بزرگ ٹماٹر ہان کا جو حکم تھا کہ خود پکاؤ اور خود کھاؤ، اس نے خود ہی چاولوں کی بوری اٹھائی اور اس کا وزن کیا، اور پھر دھوئے بغیر ہی چاولوں کو دیگ میں انڈیل دیا۔ چاولوں کو دیگ میں ڈالتے ہی اس کی خوشی سے چیخ نکل گئی، اور وہ بزرگ بابا زندہ باد کے نعرے لگا کر خوشی سے ناچنے لگ گیا۔ بوری سے چاولوں کے نکلنے کے ساتھ ہی بادشاہ کا شاہی تاج بھی بوری میں سے نکل کر دیگ میں جا گرا۔ کسی چور نے شاہی تاج چاولوں کی بوری میں چھپا رکھا تھا۔ اب تو سونار کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اسی وقت پیسے اور کچھ دوسرے تحفے خریدے اور ٹماٹر ہان کے پاس پہنچ گیا۔ ٹماٹر ہان کے پاس عقیدت مندوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا۔ اس نے تمام تحفے اور رقم ٹماٹر ہان کو دی اور خوشی خوشی لوٹ گیا۔ ٹماٹر ہان نے رقم اور تحفے لیے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر رقم ماں کو دی اور ماں سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ اسے کام کرنے پر مجبور نہیں کرے گی اور ہر روز اسے چاول کھلائے گی۔ دوسری طرف سونار جب تاج مرمت کر کے بادشاہ کے پاس لے کر گیا تو بادشاہ نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو سونار نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ واقعہ سن کر بادشاہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ کوئی 1 مہینہ گزرا، بادشاہ کے خزانوں پر ڈاکوؤں نے نقب لگائی اور شاہی خزانہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ بادشاہ نے سپہ سالار کو حکم دیا کہ وہ سپاہی بھیج کر ٹماٹر ہان کو بلوائے۔ سپہ سالار نے سپاہی بھیجے۔ جب وہ ٹماٹر ہان کے گھر آئے تو ٹماٹر ہان نے تو گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے کوشش کی کہ وہ سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کے پاس جائے، لیکن ٹماٹر ہان جواب میں چارپائی کے نیچے گھس گیا اور چارپائی کے پائے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور چیخ کر کہا، ماں میں بادشاہ کے پاس نہیں جاتا، بادشاہ مجھے مرغا بنا دے گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں نے لاکھ سمجھایا کہ یہ سپاہی بھی تمہاری طرح انسان ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ٹماٹر ہان کب ماننے والے تھے؟ مجبوراً سپاہیوں کو واپس جانا پڑا۔ سپاہیوں نے سپہ سالار اور سپہ سالار نے بادشاہ کو صورتحال بتائی۔ بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا اسے گرفتار کر کے میرے حضور پیش کیے جائے۔ سپاہی دوبارہ گئے اور ٹماٹر ہان کو گھسیٹ لائے۔ گھسیٹ کے اس لیے کہ ٹماٹر ہان نے چرپائی نہ چھوڑی اور اس کے پائے کو پکڑے رکھا، اور مجبوراً سپاہیوں کو ٹماٹر ہان کے ساتھ ہی چرپائی بھی گھسیٹنی پڑی۔ ٹماٹر ہان کی ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ دربار میں پہنچ گئی۔ دربار میں پہنچ جانے کے بعد بھی اس نے چارپائی کے پائے کو نہ چھوڑا۔ اب دربار میں وہ چارپائی کے نیچے پڑا ہوا چیخ رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر اس کو چارپائی کے نیچے سے زبردستی نکالا گیا اور پھر بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ٹماٹر ہان کو حکم دیا کہ ہمارا خزانہ چوری ہو گیا ہے، 21 دن کے اندر چوروں کو ڈھونڈ نکالو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ٹماٹر ہان نے 1000 ہاں چیخیں ماری اور عرض کی، حضور والا، میں پیر نہیں ہوں، میں چوروں کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ لیکن وہاں ٹماٹر ہان کی فریاد کون سنتا؟ پھر بادشاہ کے حکم پر ان دونوں کو محل کے اندر ہی ایک کمرہ دے دیا گیا تاکہ ٹماٹر ہان وہاں عبادت کر سکے۔ ٹماٹر ہان نے کسی بزرگ سے سن رکھا تھا کہ جب موت قریب ہو تو دن گن گن کر گزارنے چاہیے اور ہر دن 1 سال کے برابر خوشی کا منانا چاہیے تاکہ دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ ٹماٹر ہان نے بھی اسی قول کو اپنانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ موت کا تو ٹماٹر ہان کو اب یقین ہو گیا تھا۔ ٹماٹر ہان نے 21 پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منگوائے۔ ادھر شاہی خزانہ 21 چوروں نے چرایا تھا، اور یہ خبر بھی چوروں کو مل چکی تھی
کہ بادشاہ نے ایک بزرگ ٹماٹر ہان کو ان کی تلاش پر مامور کر دیا ہے۔ خبر کے ملتے ہی چوروں کے سردار نے ایک چور کو حکم دیا کہ آج رات تم بادشاہ کے محل میں جاؤ اور وہاں یہ معلوم کرو کہ ٹماٹر ہان وہاں ہمارے لیے کیا کر رہا ہے۔ سردار کا بھیجا ہوا چور جب ٹماٹر ہان کے کمرے کے قریب پہنچا تو اسی وقت ٹماٹر ہان مٹکے میں ایک پتھر ڈال رہا تھا۔ اس نے ماں سے چیخ کر کہا، ماں آج ایک ہو گیا۔ ٹماٹر ہان کا اشارہ دن کی طرف تھا، یعنی آج ایک دن ہو گیا۔ لیکن جب چور نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ ٹماٹر ہان کہہ رہا ہے کہ ماں آج ایک چور آیا ہے۔ چور یہ سن کر ڈر گیا اور وہ دوڑ کر سردار کے پاس گیا اور پھر سردار کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ سردار یہ سن کر حیران بھی ہوا اور خوف زدہ بھی۔ اس نے حکم دیا کہ کل 2 چور جائیں اور ٹماٹر ہان کی حرکات و سکنات کا پتہ لگائیں۔ پھر جب دوسرے دن 2 چور وہاں پہنچے تو اس وقت ٹماٹر ہان نے مٹکے میں دوسرا پتھر پھینکا اور کہا، ماں آج 2 ہو گئے۔ وہ چور بھی یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے جا کر سردار کو بتایا۔ سردار نے تیسرے دن 3 چوروں کو بھیجا۔ اس دن بھی وہی ہوا جو پہلی 2 راتوں میں ہوا تھا۔ وہ بھی خوف زدہ ہو کر سردار کے پاس پہنچ گئے۔ سردار کو پھر بھی یقین نہ آیا۔ وہ اسی طرح ڈاکوؤں کی تعداد بڑھا کر بھیجتا رہا اور آخرکار 21ویں رات کو وہ خود بھی تمام چوروں کے ساتھ ٹماٹر ہان کے کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ جوں ہی وہ ٹماٹر ہان کے کمرے کے پاس پہنچا، ٹماٹر ہان نے اسی وقت آخری پتھر مٹکے میں زور سے ڈالا اور چیخ کر کہا، ماں آج 21واں ہے اور کمبخت موٹا بھی ہے۔ ٹماٹر ہان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج آخری رات ہے اور پتھر جو آخری رات ہاتھ لگا ہے پہلے پتھروں سے موٹا ہے۔ ادھر سردار یہ سمجھ کر کہ ٹماٹر ہان کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں آخری ہوں، یعنی 21واں ہوں اور موٹا بھی ہوں، کیونکہ سردار کا جسم دوسرے چوروں کی نسبت موٹا تھا۔ سردار اب تو بہت پریشان ہوا کہ ٹماٹر ہان تو سب جانتا ہے، صبح سویرے دربار میں میرے متعلق بتا دے گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اسی وقت کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر ٹماٹر ہان کے پاس آیا اور سیدھا ٹماٹر ہان کے قدموں میں جا گرا، رو رو کر معافی مانگی اور پھر ٹماٹر ہان سے کہا کہ میں خزانہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ میرے متعلق بادشاہ کو نہ بتائیں۔ ٹماٹر ہان یہ صورتحال دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے چوروں کو معاف کر دیا اور خزانے کا پتہ معلوم کر لیا۔ پھر جب اگلے دن دربار لگا تو ٹماٹر ہان نے جگہ کی نشاندہی کر کے خزانہ برآمد کرا دیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے ٹماٹر ہان کو محل میں ہی رہنے کا حکم دیا اور انعام و اکرام بھی دیا۔ لیکن اب ٹماٹر ہان محل سے بھاگنے کی ترکیبیں سوچنے لگ گیا کہ کس طرح بادشاہ سے نجات حاصل کی جائے۔ اسی سلسلے میں اس نے ماں سے مشورہ کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا کسی طرح بادشاہ تم سے ناراض ہو جائے تو تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی ٹماٹر ہان نے خوشی سے ایک کہکا لگایا۔ اب اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح بادشاہ کو ناراض کیا جائے کہ بادشاہ حکم دے ڈالے کہ اس کا سامان اور اسے محل سے دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی ٹماٹر ہان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بازار سے ایک غلیل اور ایک ٹوکری ٹماٹروں کی بڑی ہوئی خریدی اور پھر وہ دونوں چیزیں لے کر شاہی دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ فیصلے کر رہا تھا اور وزراء اور دیگر مصاحب ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹماٹر ہان نے اندر پہنچتے ہی غلیل میں ٹماٹر لگایا اور اس کا رخ شاہی تاج کی طرف کر دیا جو کہ بادشاہ پہنے بیٹھا تھا، اور پھر ٹماٹر ہان نے غلیل چلا دی۔ ٹماٹر ٹھک کی آواز کے ساتھ تاج کے ساتھ لگ کر پھٹا۔ ٹماٹر کا برتا تو بادشاہ کے چہرے پر لگ گیا اور تاج اچھل کر فرش پر آ گرا۔ محل میں ایک دم کوہرام مچ گیا۔ جوں ہی تاج فرش پر گرا، اس میں سے ایک چھوٹا سا سانپ باہر نکل آیا۔ بادشاہ نے جو یہ منظر دیکھا تو بے حد خوش ہوا۔ اس نے بھاگ کر ٹماٹر ہان کو سینے سے لگا لیا کہ ٹماٹر ہان نے اسے مرنے سے بچا لیا۔
بادشاہ نے خوشی میں اسے ایک اور شاندار محل اور انعام و اکرام سے مزید نواز دیا۔ ارے وہ کیوں نہ انعام دیتا؟ آخر ٹماٹر ہان نے اپنی پوری کوشش کر کے اسے موت کے منہ سے جو بچا لیا، بھلے اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ بادشاہ کے خیال کے مطابق ٹماٹر ہان کو اپنے عمل سے یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کے سر پر موجود تاج میں جو ہیرا ہے اس پر ایک سانپ عاشق ہو گیا ہے، اور وہ تاج میں پھر رہا ہے اور چاہتا تھا کہ بادشاہ کو ڈسے۔ ٹماٹر ہان سے اور تو کچھ نہ ہوا، اس نے غلیل سے ہی نشانہ بنا کر تاج کو سر سے نیچے پھینک دیا۔ ٹماٹر ہان جب انعام و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں پہنچا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ آنسو خوشی کے نہیں بلکہ آنے والی غمی کے لیے ایڈوانس بکنگ تھے۔ ٹماٹر ہان نے محل میں آتے ہی فیصلہ کر لیا کہ اب اگر وہ یہاں رہا تو ان قریب اس کی کسی غلطی پر بادشاہ سلامت اسے بکری سمجھ کر قربان کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ماں کو ساتھ لیا اور پھر رات کی تاریکی میں محل سے فرار ہو گیا۔ ان کو فرار ہوتے سپاہیوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے فوری حکم دیا کہ ٹماٹر ہان کا تعاقب کیا جائے۔ اس کا اس طرح جانا کسی مصلحت سے حالی نہیں، ہو نہ ہو اس میں بھی کوئی بات ہے۔ ٹماٹر ہان نے جب اپنے پیچھے سرکاری گھڑ سواروں کا لشکر دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ پہاڑوں کی طرف کر دیا تاکہ وہ دونوں پہاڑوں میں چھپ جائیں۔ پہاڑوں میں داخل ہو کر ٹماٹر ہان اور اس کی ماں ایک غار میں گھس گئے اور اپنے آپ کو چھپا لیا۔ گھڑ سواروں نے ٹماٹر ہان کو ڈھونڈا۔ جب وہ ان پہاڑوں میں نہ ملا تو وہ پہاڑوں میں پھیل گئے تاکہ ٹماٹر ہان کو ڈھونڈ سکیں۔ ٹماٹر ہان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان پر ایک ایسا انکشاف ہوا کہ وہ حیران ہو کر رہ گئے، اور وہ ٹماٹر ہان کو بھول کر تیزی سے بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمسائے دشمن ملک کی فوجیں رات کی تاریکی میں ان پہاڑوں کی آڑ میں ان کے ملک میں داخل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ یہ سنتے ہی حیران بھی ہوا اور ٹماٹر ہان کے عمل پر خوش بھی کہ اس نے کس طرح اسے دشمن فوج کے حملے کا پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نے گلے سے سب قیمتی ہار اتارا اور حکم دیا کہ ٹماٹر ہان کو حاضر کیا جائے۔ لیکن ٹماٹر ہان بادشاہ کو کہاں ملتا؟ وہ تو غار میں بیٹھا ہوا تھا۔